Bismillahirrahmanirrahim। आज की तकरीब में हमारे जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं और मीडिया वाले जो दोस्त आए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब जो है इसमें कुछ चीज़ें दोस्तों के साथ शेयर करनी थी और हमारे जो नए मुंतखब प्रेसिडेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब जो हैं वो आज एक सोसाइटी मुंतखब होने के बाद सोसाइटी के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अपने दोस्तों को एक लाए अमल देंगे और एक लाइन देंगे, जो कि सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ कि मोहतरम जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब जो इस सोसाइटी के पैटर्न चीफ हैं और तकरीबन 18 साल आप इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 4 साल से सोसाइटी की कोई बॉडी नहीं थी, कोई सोसाइटी का इलेक्शन नहीं था और उससे पहले जो टीम सेलेक्ट हुई थी वो सोसाइटी के वो मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हुई और उन्होंने उस राह पे काम नहीं किया जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए करना चाहिए था। लेकिन बिलाखिर जनरल साहब ने 14 नवंबर 2023 को इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जनरल चिश्ती साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने सोसाइटी के लोगों को दावत दी कि जो साबका लोग हैं वो भी आएँ और हम सोसाइटी का इलेक्शन करवाएं। इसके बाद दोबारा एक मुशावरती इजलास बुलाया गया 18 जून को, जिसका कि कैड पूरे अखबार में दिया गया और इस इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि हमें सोसाइटी का इलेक्शन जो है वो जितने भी नेशनल कौंसिल के मेंबर आए थे उन्होंने इस बात पर इत्फाक किया कि जो पैटर्न चीफ हैं वो अपनी मौजूदगी में सोसाइटी का इलेक्शन कराए। तो इसके बाद फिर एक और मुशावरती इजलास बुलाया गया 5 जुलाई को और 5 जुलाई को ये फैसला हुआ कि कौमी कौंसिल का इजलास 15 जुलाई को बुलाया जाएगा जिसमें कि इलेक्शन करवाया जाएगा। तो कौमी कौंसिल के पाकिस्तान भर के जो तमाम मेंबरान थे उन्होंने मुतफ़िका तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब को सोसाइटी का प्रेसिडेंट मुंतखब किया। इससे पहले जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब ने जो पैटर्न चीफ हैं जनरल अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब से गुजारिश की कि वो आएँ और सोसाइटी की बागडोर संभाले और इस वक्त सोसाइटी का ढांचा नहीं है। जनरल अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब ने इस बात पर इत्फाक किया कि हमें अपने रिटायर फौजियों के लिए काम करना चाहिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो आज अल्लाह ताला के फजल व करम से हम इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि जनरल चिश्ती साहब की ज़ेर सरपरस्ती हमने सोसाइटी के इलेक्शन करवाए और पाकिस्तान की नेशनल कौंसिल ने जनाब मोहतरम अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब को सोसाइटी का प्रेसिडेंट मुंतखब किया। आज उन्हीं के एजाज़ में एक तकरीब का यहाँ पे एहतमाम किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ अवान साहब ने बड़ी दिल खोल के बात की है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये मुल्क जो हमने अल्लाह के नाम पे हासिल किया है इसमें कौम की उमंगें और दुआएं तो शामिल हैं हर लिहाज से, और कौम की खोख से जन्म लेने वाली हमारी जो फ़ौज है वो इसका मेन स्टे रहा है। बिकॉज़ बहुत सी हमारे ख़िलाफ़ थ्रेट्स थी, ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, टेररिज्म, इंटरनल थ्रेट, हाइब्रिड वॉर, और उसके आगे अगर सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पे खड़े हुए हैं तो वो अफवाज पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले तो जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब, देखिए इनकी पाकिस्तान बनने से पहले ये अफवाज के अंदर आए और सारी उम्र इबारत है कि इन्होंने हर जगह के ऊपर बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी। लेकिन उससे भी बढ़ के जब ये रिटायर हुए हैं तो इन्होंने एक रियाजत और बंदगी समझ के ये एक्स सर्विसमैनों की क़यादत करनी शुरू की। और आई टेल यू कि ये जॉब जो है उस लिहाज से थैंकलेस है, बिकॉज़ नॉर्मली ना इसकी कोई पर्क है, ना प्रिविलेज है, ना इसका कोई अलाउंस है, ना कुछ है। लेकिन जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब ने इनकी क़यादत में 18 साल, और ये ऐसे नहीं कि ये ऐसे बैठ रहे, हर दफ़ा ये री इलेक्ट होते रहे। और जो इनके साथ इनकी स्टेट काउंसिल थी उन्होंने ये समझा कि ये अपनी, और आज भी इनकी यहाँ अभी 97th ईयर में एज है, इनकी यहाँ मौजूदगी इस बात की गमाज़ है कि इनका दिल जो है वो अपनी फ़ौज के लिए और अपने मुल्क के लिए धड़कता है। और जो एक्स सर्विस मैन के हमारे सर्विस पर्सनस हैं वो तीनों सर्विसेज के जो हैं
ان کی فلاح کے لیے ہم کوئی دقیقہ بھی فرگزاشت نہیں کریں گے. تو ہم مشکور ہیں جنرل فیض علی چشتی صاحب کے. آنیسٹلی میری اور بڑی کمٹمنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ میں ادھر ادھر بہت سی چیزوں میں لگا رہتا ہوں, تو فیض علی چشتی صاحب نے مجھے گائیڈ بھی کیا, بریف بھی کیا, اور مجھے بتایا کہ اگر آپ آئیں اور اس مشن کو ہم آگے چلائیں تو یہ ایک اچھی. تو میں نے کہا سر لبیک, میں اگر آپ یہ چاہیں گے تو ہمارا تو جان اور خون بھی حاضر ہے افواج پاکستان اور پاکستان کے لیے, تو میں حاضر ہوں, تو ہم آگے. آج میں مشکور ہوں لیفٹیننٹ جنرل کمال اکبر صاحب بیٹھے ہیں. یہ ان کی ایج 82-83 ایئرز ہے, اور آپ حیران ہوں گے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے 170 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کیا ہے فار سولجرز بھی. اور یہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ یعنی اس قسم کے سیلف لیس لوگ جو کہ آپ اگر 60 سے اوپر ہو جائیں تو آپ گھر بیٹھنا چاہتے ہیں, کوئی نہیں بس میری پینشن آ گئی, کوئی کسی سے ملا نہیں. یہ مڈ 80s کے اندر, اور جنرل صاحب جو ہیں نیئرلی 100 ایئرز کے قریب جا کے بھی, تو یہ یہاں بیٹھے ہیں ایک قومی کاز کے لیے. یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں یونٹی, محبت, پیار. ہم آگے جانے کے حوالے سے چونکہ ہندو بنیے نے مودی کی قیادت کے اندر ہمارے اپنے جو آئین کی کچھ چیزیں ایبروگیٹ کر کے, تو کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہے. پھر ہم ایک یوم شہداء کی بھی بات کریں گے کدھر ہے, اور ہم 9 مئی کی بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے چند چیزیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو میں آج بیٹھ کے ایسے لکھ رہا تھا. میں نے یہ کہا کہ ہر ملک کو ایسے نوجوان رضاکاروں کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے جو قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنی جان نثار کرنے پر ہر وقت آمادہ رہتے ہیں. یہ ہر ملک کی ہے. الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسے رضاکاروں کی کبھی بھی کمی نہیں رہی. اس لیے آج بھی ہمارے رضاکار فوج, ہماری رضاکار فوج دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے. تیسرا یہ کہ پیشہ سپاہ گری کے لیے پاکستان کے موزوں ترین اعلیٰ نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ نہ صرف دوران سروس ان کا خیال رکھا جائے کہ بلکہ بعد از ریٹائرمنٹ بھی ان کی جائز ضروریات کو پورا کیا جائے. اور دیٹ از وائی آپ کی پیس کی یہ جو ہے پاکستان ایکس سروس پرسن سوسائٹی بنی. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پیشہ سپاہ گری میں ایک سپاہی تقریباً 36 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے. اگر 18 میں بھرتی ہو اور 18 اس کی سروس ہو تو 36 میں, اور میں سروس سے سبکدوش ہو جاتا ہے. سروس میں ترقیاں پانے والوں کی ریٹائرمنٹ بھی تقریباً 50 سال کے آگے پیچھے وہ لوگ سینئر رینکوں بھی پہنچ جائیں تو 99.9% لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ دوسرے پیشے اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں تاکہ بوڑھے والدین اور چھوٹے بچوں کی کفالت کے قابل ہوں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر عہدے کے لیے جو پینشن کا کانسیپٹ ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 65 کی جنگ میں جو ہے اس کی 8,000 پینشن ہو اور جو 71 والا ہے اس کی 12,000 ہو اور جو آج کل کا ہے اس کی 25,000 ہو. ہر بندہ اس ماحول میں رہتا ہے تو ایک 1 پینشن 1 رینک کی بات ہم ہمیشہ یہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حکومت سابقہ فوجیوں اور سول آرم فورسز کے ملازمین کو مختلف محکموں میں ملازمتیں بھی دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کے لیے تعلیم اور صحت کی سہولیات بھی برقرار رکھنی پڑتی ہیں چونکہ یہ ایج ہے جب ان کے بچے جوان ہوتے ہیں اور ان کو ضرورت پڑتی ہے. تیسری اگلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب یہ قومی مردم شماری ہوتی ہے جس میں صرف ووٹر کے لیے ووٹ نہیں گنے جاتے, مردم شماری ہر 10 سال کے بعد ہوتی ہے اور اس میں پورا قومی ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے. وہ 32 ہیڈنگ ہیں اس کے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر بیوائیں کتنی ہیں, مثلاً یہ کہ ملک میں ہیلتھ کی کیا سٹیٹ ہے, ملک کے اندر ایجوکیشن کی کیا آپ کے پاس سٹیٹ ہے, ملک کے اندر اپاہج یا اسپیشل لوگ کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اندر ایک خاص شک یہ بھی ہو کہ ملک کے اندر ایکس سروس مین کتنے ہیں ٹوٹل, سول آرم فورسز کی بھی ہے, اور ان کی جو پلائٹ ہے ان میں بیوائیں کتنی ہیں, شہداء کی بیوائیں کتنی ہیں, ان میں نارمل جو سولجرز ہیں ان کی بیوائیں کتنی ہیں, ان کے اندر وہ لوگ جو وار وونڈڈ ہیں
وہ کتنے ہیں کسی گھر کے اندر، تاکہ ہمارے پاس یہ اگر مردم شماری کے بعد ڈیٹا آئے گا تو پیس بھی اور سروس ہیڈ کوارٹرز بھی اس کو آگے چلا سکیں گے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سروس ہیڈ کوارٹرز مجھے پتہ ہے اپنے سابقہ ملازمین کا خیال رکھتے ہیں، مجھے آرمی کا پتہ ہے، اے جی کی برانچ ہے، اب باقی بھی سروس ہے، ایئر ہیڈ کوارٹر کے اندر، نیول کے اندر، سول آرم فورسز، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اپنے وسائل جتنے ہیں وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کرنی ضروری ہیں۔ سابقہ فوجیوں کی تنظیم جو پیس کا یہ ایک پاکیزہ فریضہ ہے کہ ان لوگوں کی جو ضرورت مند ہیں ان کی آواز کو ایک ریاضت اور بندگی سمجھ کے آگے بتایا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے۔ بین الاقوامی امن کے لیے بین الاقوامی امن کے قیام کے لیے بھی اقوام متحدہ نے ہمیشہ افواج پاکستان کے مجاہدوں کو پریفر کیا اور ترجیح دی۔ ایک وقت میں تو بین الاقوامی پیس کیپنگ فوج میں افواج پاکستان کی نمائندگی سب سے زیادہ تھی۔ ملک کی سلامتی کے لیے قربانیاں دینے والوں میں سے میں سپاہی سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل تک، بلکہ میں کہوں گا 4 اسٹار جنرلز تک، جو کہ یا بارڈر پہ شہادتیں ہوئی ہیں، یا ٹیررزم کی بھینٹ چڑھے ہیں، یا آن ڈیوٹی یونیفارم کے اندر اپنی ڈیوٹی سر انجام کرتے ہوئے کوئی کریش ہو گیا، مثلا جنرل ضیاء الحق صاحب کی، اور ان کے ساتھ بہت سے لیفٹیننٹ جنرل کے، مثلا مصطفیٰ علی میر صاحب ایئر چیف تھے، ان کا کریش ہوا، وہ ڈیوٹی کے اوپر جا رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرلز کے اندر آپ کے جنرل مشتاق صاحب ہیں، ہمارے آئی اسپیشلسٹ، جو کہ یہاں ہی پنڈی صدر میں ٹیررسٹ نے خودکش حملہ کیا اور وہ کیے۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل چودھری سرفراز ہیں جو ہلال امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت بار 2 دفعہ ان کو وہ ملا، ان کی بھی شہادت آپ کو پتہ ہے کہ کریش میں بلوچستان کے اندر ہوئی۔ تو سابقہ جو ہمارے چند سابقہ فوجی ملک سے باہر رہ کے اس عظیم فوج جس نے ان کو سب کچھ دیا، ان کی قیادت یا اس انسٹیٹیوشن یا ادارے کے خلاف جب وہ بات کرتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ٹریننگ جو ہوئی ہے ہمیشہ افواج پاکستان کی، پی ایم اے ہو یا ایئر اکیڈمی ہو یا نیول اکیڈمی ہو، ان کے اندر یہی ہوئی ہے کہ لاسٹ ڈراپ آف بلڈ بھی ہم اپنے فوج کے لیے، اپنے ملک کے لیے دیں گے۔ تو میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ ملک سے باہر بیٹھ کے یہ ملک دشمنی ہوگی، آپ کائنڈلی اس کو ایسے نہ کریں، اور اس سے آپ کو ہمارے دشمن کی مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اس کی پوری قوم نے مطلب ہے فرام اے ٹو زی اکراس دی بورڈ پرزور مذمت کی ہے، اور میرے خیال میں دنیا کا کوئی ملک بھی ایسا نہیں شہیدوں کے جا کے تو ان کے مزاروں پہ مذاق اور ان کے اسٹیچوز کو گرائیں اور جا کے جناح ہاؤس کو آگ لگائیں، تو اس کی ہم پرزور مذمت پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آج بھی ہم کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل ایک دھڑے میں ہوں گے یا دوسرے دھڑے میں ہوں گے۔ ایکس سروس مین فوجیوں کا ایک ہی دھڑا ہے اور وہ ہے پاکستان۔ ہماری کانسٹیٹیوشن ہمارا کانسٹیچوئنسی بھی پاکستان ہے، اور ہم افواج پاکستان کو مضبوط ترین فوج دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کی پبلک کی آنکھوں میں ان کی پذیرائی کو نیچے کریں گے تو آپ خود کش دھماکہ کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں۔ ہمارے بچے بہادر ہیں، جوان ہیں، جری ہیں، یہ آگے چلنے والے ہیں، تو ہم ان کو آگے کریں گے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اگست کا مہینہ جیسے میں نے کہا، ایک تو یہ ہمارا پاکستان 14 اگست کو وجود میں آیا، اور اللہ کے کرم سے یہ جو 27 رمضان کا وہ ٹائم تھا، اور یہ نزول قرآن کا وہ دن تھا، اور یہ رمضان کا آخری بابرکت عشرہ تھا، اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا۔ ان کو بھی اگر کوئی اور ہیں چھوٹی موٹی، تو میں ان کو بھی اپیل کروں گا کہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایک لائے عمل تیار کریں، اور آپ میں سے جو جس کو بہتر سمجھتے ہیں ان کو آگے لگائیں، مختلف جگہوں کے اوپر ان کو قیادت دیں، اور پھر یہ آگے کریں۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ذاتی مفاد وہ نہیں ہے۔
اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آخر میں سر میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں. آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بڑا ایک باعث عزت ہے, اور آپ نے جو میرے اوپر یہ ٹرسٹ کیا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے ہم اس کو پوری طرح اپنے طور پہ نبھائیں گے.